बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हमारे साथ अहले सुन्नत स्कॉलर मुहब्बे अहले बैत जनाब तलहा अलवी साहब शरीक गुफ्तगू हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को दिल की गहराई से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। इस महीने में आम तौर पर आप देखें हफ्ते वहदत के इनवान से मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या इत्तेहाद उम्मत मुमकिन है या नहीं है, और इसकी राह में रुकावटें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें मदद किया। जहाँ तक इत्तेहाद उम्मत की बात है तो बिल्कुल इत्तेहाद उम्मत बिल्कुल मुमकिन है। कुरान मजीद का वाहिद पैगाम भी यही है कि आपस में फ़रक़ाबाज़ी ना हो, हम इस तरह की बातें ना करें कि मुसलमान मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बँट जाएँ। और पहले दिन से आप देख लें कि तमाम अम्बिया की दावत का मकसद भी यही था कि तमाम मुसलमानों को एक पेज पर इकट्ठा किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको वाज़ेह किया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि तमाम नबियों का दीन इस्लाम था। अल्लाह के नज़दीक भी जो दीन है वो इस्लाम है। आकर इस्लाम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने चंद नबियों का ज़िक्र कर फरमाया, आपको भी उन्हीं अम्बिया की तरह ही हमने हिदायत का इमाम बनाकर भेजा है। आप पर कोई अलग से नई वही हमने नहीं उतारी। जो दीन आदम पर उतारा, नूह पर उतारा, इब्राहीम पर उतारा, तमाम अम्बिया पर जो हमने दीन उतारा है, वही दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी उतारा गया है। तो इस एतबार से अम्बिया की भी यकजहती और वहादत मैंने बयान कर दी। इसी तरह पूरी उम्मत मुस्लिम आकर अलैहिस्सलाम की निस्बत से जिस दीन को इख्तियार किए हुए है, उसको सामने रखते हुए बिल्कुल इत्तेहाद मुमकिन है। रुकावट की मैं जहाँ तक आपने बात की, तो रुकावट इसमें है कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब रसूलुल्लाह की निस्बत से उस दीन के ऊपर गौर व फिक्र के नतीजे में मजहबी अफकार मंजर आम पर आए, सहाबा कराम की इल्मी आरा है, अहलुल बैत की इल्मी आरा है, उस पर लोगों का रुझान दलाइल की रोशनी में या पास अकीदतों की रोशनी में पास शख्सियात की तरफ हुआ। अब्दुल्ला इब्न मसूद की राय को भी लोगों ने जाना, सैयदना अली की राय को भी लोगों ने जाना। कूफा के अंदर, मदीना के अंदर मुजतहिदीन की एक कसीर जमात थी, इसमें मौला अली सरे फहरिस्त हैं। उनके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद को भी एक फ़कीह के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पर तो वहदत मौजूद थी कि सहाबा कराम के माबैन जो इल्मी इख्तलाफात थे, कभी भी बहुत तअस्सुब, इंतशार और इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी कोई बात मंज़र आम पर नहीं आती थी। बल्कि रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि रात को सहाबा कराम इब्ने मसूद से एक मसला पूछते थे, सुबह जाकर मौला अली से बात पूछते तो मौला अली का फतवा, मौला अली की राय ज़्यादा सूटेबल होती और शरीयत पर अमल करने में आसानी होती मौला अली की तरफ से। तो सहाबा किराम इब्ने मसूद का फतवा छोड़ देते थे कि अली ने ज़्यादा आसानी के साथ मसला समझाया है। तो ये जो मसला है कि मुख्तलिफ आरा को सामने रखते हुए हर एक को गुंजाइश देना, इसी को हम इत्तेहाद के साथ ताबीर करेंगे। और हमारे यहाँ रुकावट भी सबसे बड़ी यही है कि मुख्तलिफ नुक्ता आए नज़र को बर्दाश्त न करना और सुनना भी नहीं है। और इसमें अहम बात यह है कि जो मेरी समझ है, जो दीन मुझे समझ में है, वही ऐने हक है। इसी फ़हम पर दीन के फ़ैसले होंगे, इसी फ़हम पर जन्नत जहन्नम के फ़ैसले होंगे और इसी फ़हम पर नजात का मदार है। ये वो बुनियादी पॉइंट है जिसकी वजह से हम इत्तेहाद की तरफ नहीं आ रहे। कि तसन्नुन के अंदर भी है, तशय्युअ के अंदर भी है, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ अवामी सतह पर लोगों की ज़हनों में ये बातें डाली गई हैं कि इख्तलाफात को सुनना ही नहीं है, जो इख्तलाफ करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज होएगा। मिसाल के तौर पर उलमाए तशय्युअ में से आप किसी से इख्तलाफ करें, सही। आयतुल्लाह सिस्तानी है, आयतुल्लाह खामेनेई है या इमाम खुमैनी आला मकामहू की सियासी बसीरत से किसी पर ने इख्तलाफ कर दिया, बिल्कुल उसका हक है दलाइल की रोशनी में वो इख्तलाफ करे। हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा से, इमाम शाफी से, इमाम बुखारी से, मौजूदा ज़माने में अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमहुल्लाह से इख्तलाफ कर लिया, बिल्कुल इख्तलाफ की गुंजाइश है। लेकिन हमारे यहाँ रवैया ये है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं।
کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے انقلاب ایران کے خلاف بات کر دی، یا آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے احمد رضا خان صاحب کے خلاف بات کر دی۔ تو خلاصہ کلام، اس طرح کے رویوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ اتحاد نہیں ہو رہا۔ ہم سینے کشادہ رکھیں، لوگوں کو سپیس دیں، لوگوں کی علمی، فقہی، سیاسی بصیرتوں کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے لوگوں میں گنجائشیں پیدا کریں کہ آپ نے بھی قرآن سمجھا ہے، میں نے بھی قرآن سمجھا ہے، آپ نے بھی حدیث پر غور کیا، میں نے بھی حدیث پر غور کیا، میرے نزدیک آپ کا فہم درست نہیں ہے، یا آپ کے نزدیک میرا فہم درست نہیں ہے۔ یہ رویہ رہے تو مسلمان ایک پیج پر آ سکتے ہیں، اور اسی کو ہی اتحاد کہتے ہیں۔ اتحاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میرے فہم پر آپ آ جائیں یا آپ کے فہم پر میں آ جاؤں۔ مختلف نقطہ نظر کے لوگ ایک دسترخوان پر شیر و شکر ہو کر کھانا کھائیں، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درد بھی تھا اور آپ کی منت بھی تھی کہ تمام مسلمان ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے رکاوٹ کا باعث ہے کہ ہم اپنی تعبیر دین کو پوری مسلمان امت پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی وحدت کے درست مفہوم اور تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وحدت کے جب بات ہوتی ہے تو مثلا شیعوں میں افراد کہتے ہیں کہ یعنی آپ یعنی شیعوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں، یا سنی افراد یہ سمجھتے ہیں وحدت سے مراد یہ ہے کہ آپ سنیوں کو شیعہ بنائیں۔ تو وحدت کا درست مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ اپنے جو مذہبی تعلیمات ہیں، عقائد ہیں، مقدسات ہیں، ان سے دستبردار ہونے کا نام ہے، یا جو شیعہ سنی یعنی امت کے جو مشترکہ مفادات ہیں ان کے خاطر دشمن کے مقابلے میں ایک ہونے کا نام ہے؟ دیکھیے، مسلمان امت کی وحدت کے کئی اس کے وجوہ ہو سکتے ہیں۔ اس کو مذہبی تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن میں دونوں کو ملا کر بات کروں گا کہ مسلمانوں کے مابین جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی تعبیرات دین ہیں، دیوبند ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، پھر تشیع پہ تو اسماعیلی ہیں، اثنا عشری ہیں، زیدیہ ہیں، تمام مسلمانوں کے مابین اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد قرآن و سنت پر غور کرنے کے نتیجے میں جو یہ مذہبی افکار منظر عام پر آئے ہیں، ان کو قبول کیا جائے، ان کو گنجائش دی جائے۔ اپنی ذات کے لیے میں کوئی بھی عقیدہ بیان کر سکتا ہوں، اسے قبول بھی کر سکتا ہوں کہ یہ میری ذات کے لیے ہے، لیکن دوسرے کا عقیدہ اس کا ذاتی حق ہے۔ تو یہ وحدت ہے کہ تمام مسلمان اپنی اپنی عقائد و نظریات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی مساجد میں آئیں، ایک دوسرے کی مذہبی تقریبات میں شرکت کریں، سماجی معاشرتی تقریبات میں شرکت کریں۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی برا وقت آتا ہے تو سیاسی مسائل پر بھی غور و فکر کر کے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ اتحاد کا نام ہر کسی یہ نہیں ہے، پھر تو وہ شیعہ اتحاد ہوگا یا سنی اتحاد ہوگا کہ سنیوں نے سارے شیعوں کو سنی کر لیا، کہ شیعوں نے سارے سنی شیعہ کر لیے۔ یہاں مسلکی اتحاد نہیں ہو رہا، یہاں بحیثیت مسلمان جہاں کہیں بھی محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہیں انہیں بلایا جا رہا ہے کہ خدارا محمد رسول اللہ کی چادر کے نیچے آ جاؤ، آپ کے فہم، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی انٹرپریٹیشن کو ہم گنجائش دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی آراء سے اختلاف ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو راندہ درگاہ کر دوں، میں آپ کو مسجد سے نکال دوں، میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن عقائد و نظریات کو اختیار کر کے میں محمد رسول اللہ کا امتی قرار پاتا ہوں، اس پر تمام سنی شیعہ ہیں، تمام سنی شیعہ ان عقائد و نظریات کو مانتے ہیں جن کو ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جس کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آگے انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، فہم دین کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، قرآن و سنت پہ غور کرنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ تو اتحاد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھائی میری سمجھ پر آپ آ جائیے، میں آپ کی سمجھ پر آ جاؤں، یا جو دین شیعہ علماء نے سمجھا ہے پوری مسلمان امت اس پر آ جائے، جو دین سنی علماء نے سمجھا ہے پورا شیعہ مذہب اس پر آ جائے، ہرگز یہ نہیں۔ اتحاد، ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ اختلافات کے باوجود ساتھ چلنے کو اتحاد کہتے ہیں۔ جب اختلاف ہی نہیں ہے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ اختلافات کے باوجود آپ نے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، اسی کو اتحاد کہتے ہیں، اسی کو وحدت کہتے ہیں کہ مختلف آراء کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف
موقف رکھنے والے لوگ پھر بھی ایک ساتھ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ان آراء کا تعلق عین دین سے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے نازل کرتا اس دین سے نہیں ہے جس کو سب نے اختیار کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے علماء کی دیانتداری سے قرآن و سنت کو سمجھنے کے نتیجے میں سامنے آنے والے نظریات ہیں، افکار ہیں، اگر کوئی دلائل سے اس کو قبول کرتا ہے اس کا حق ہے، لیکن اتحاد اسی کا نام ہے کہ تمام عقائد و نظریات کے حاملین کو جگہ دی جائے، اسپیس دی جائے اور بغیر کسی تعصب کے کو قبول کیا جائے، اس کو ہم اتحاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ سارے اگر ایک رائے پر آ جائے تو اس کا اتحاد سے کیا تعلق؟ صحیح۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اتحاد کی راہ میں رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ مقدسات کی توہین ہے، اس لیے ہمارے ہاں تو فقہاء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ دیگران یا خصوصاً اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین سے پھر مراد کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جو اس میں تو شک نہیں ہے کچھ ہمارے اختلافات ہیں، تاریخی اختلافات ہیں، مثلا آپ دیکھیں ایمان ابو طالب کے حوالے سے، اب ایمان ابو طالب کے حوالے سے اب ایک سنی بات کرے گا تو اگر چونکہ یہاں پہ دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ قائل ہیں، ایک نظریہ قائل نہیں ہے، تو اگر وہ نظریہ پیش کریں کہ جو ایمان ابو طالب کی نفی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے نگاہ میں تو وہ توہین شمار ہوگی۔ اسی طرح مثلا باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی دو نظریات ہیں، تو اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہیں اس کو ہم کس انداز سے پیش کریں کہ لوگوں کے حقائق بھی روشن ہو اور مقدسات کی توہین بھی نہ ہو۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو عقیدت اللہ رسول نے مقدسات کے بارے میں لازم قرار دی ہے اسی کے ہم پابند ہیں۔ کسی کی ذاتی عقیدت کا نہ میں پابند ہوں نہ آپ پابند ہیں، وہ آپ کا قلبی میلان ہو سکتا ہے کسی شخصیت کے ساتھ، میرا بھی ہو سکتا ہے کسی شخصیت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخصیت کو کوئی مذہبی تقریر کا اس کو باعث بنایا ہے کہ یہ شخص تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، اس پر تو ہم زور دیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ مقدسات سے متعلق، یہ مقدسات کے باب میں قرآن و سنت کی روشنی میں کسی اختلاف شخصیت کے بارے میں جو عزت اور تقریب کا معاملہ شریعت کے مطابق وہ توہین اس کے شرف سے گرا دیتے ہیں، اس کے سٹیٹس سے گرا دیتے ہیں، اس کو توہین شمار کیا جاتا ہے۔ علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں میری آپ کی عقیدت میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے آغا افتخار کے بارے میں یہ بات کیسے کر دی، یا آپ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلحہ بھائی سے ہمیں عقیدت میں محبت ہے، آپ کی جرت کیسے کہ آپ نے طلحہ بھائی کے بارے میں ایسی بات کر دی۔ یہ میری آپ کی عقیدت ہے، اس پر نہ قانونی معاملہ ہے نہ اس پر کوئی شریعت کی طرف سے گرفت ہے، لیکن آپ کے لیے یا میرے لیے ایسا جملہ یا ایسی بات جو خدا کی طرف سے مجھے تکریم دی گئی ہے اس کے منافی ہوگا تو اب قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو توہین بھی شمار کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ منہاج عقیدت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم شخصیات کا احترام بھی کریں، ان کے فضائل و مناقب بھی بیان کریں، اور ان سے اختلافات جو تاریخی روایات میں ہمیں ملتے ہیں اس کو بھی شائستگی سے بیان کریں۔ اور اگر کوئی شخص دقت نظر کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کر کے کسی بھی مسلک کی مقدسات سے متعلق جیسی روایات سامنے لاتا ہے اسے استدلال کی قبیل سے دیکھنا چاہیے، اسے ایک علمی گفتگو کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ ہاں، انداز میں، رویے میں، لہجے میں سختی ہو، بعض اوقات توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لہجہ ایسا اختیار کر لیا جاتا ہے جو عرف میں توہین سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں عرف اور ہوگا، پاکستان میں عرف اور ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ پہ بات ہی نہیں کرنی، صدق پہ بات نہیں کرنی، یا مطالب سیرت کا مطالب پہ بات نہیں کرنی، بات سب مسائل پر ہوگی، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخصیت سے متعلق خدا نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، یا عام علم و عقل کے مسلمات حیثیت انسان اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے منافی بات کریں گے تو بالکل توہین شمار ہوگی، اس کے منافی اگر بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں خود ساختہ عقیدتیں ہیں کچھ شخصیات کے ساتھ، چاہے وہ صحابہ کرام سے ہوں،
چاہے وہ خانوادہ رسول سے ہو، اس کے نتیجے میں جب توہین آمیز باتیں سامنے آتی ہیں جو اصلا توہین نہیں ہوتی، لیکن سامنے والے کی چونکہ عقیدت جو بھی ہے ان سے اس کو توہین سمجھ لیتا ہے، تو اس رویے سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ان تمام تر روایات کو اس انداز میں بیان کرنا ہے جیسے دین کا سچا طالب علم اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے احسن طریقے سے اپنے موقف کو بیان کرتا ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ مناظرے کرتے ہیں، شیعہ سنی، اسی طرح سنی آپس میں، شیعوں کے آپس کے اختلافات بھی ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سوشل میڈیا کے مناظرے ہیں وہ قرآنی اس اصول کے مطابق ہے؟ کچھ مناظرے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ان قواعد کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر مناظرے بالکل اس آیت کے منافی ہیں، اور ہمارے یہاں مناظرے میں دین کی خدمت نہیں ہوتی، مسلک بچایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی ہار جیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن وہ بظاہر نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مناظرے میں فقط سامنے والے کو ہرانا مقصود ہوتا ہے، اللہ رسول کی منشا تلاش کرنا، سامنے والے کی ہدایت اور اس کی آخرت کی فکر کرنا، یہ بہت کم دیکھا گیا ہے۔ بالکل آپ کی بات سے کچھ حد تک اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر جو علمی مقال پر مناظرے ہو رہی ہیں یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنا استدلال آپ علماء کے سامنے رکھیں، ان کا استدلال سنیں، اس کو شائستگی سے بیان کریں۔ یہ جو ٹوکا ٹاکی، بحث و تکرار، یہ وہ ایسے ویسے، اس میں بھی اگر آداب کا خیال کیے تو بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا نہ آداب کا خیال کیا جاتا ہے بلکہ جملے پکڑے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہی مناظرہ جب سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اسی میں سے کلپ کاٹ کر اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکال لی جاتی ہے۔ تو بالکل ان آیات پر عمل نہیں ہو رہا، ہمیں آداب کا خیال کر کے گفتگو کرنے سے میرے خیال سے مناظرے کی بجائے علمی مکالمے کا نام ہم دے اس پوری بحث کو، کہ علماء کے مابین علمی مکالمہ ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دلیل دیتے ہیں، میں ایک دلیل دیتا ہوں، ایک آیت کی تفسیر میں میرے آپ کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، ہم دیانتداری کے ساتھ احسن طریقے سے 10 سال بھی گفتگو کرتے رہیں تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم مناظرے میں آ کر لائیو ڈیبیٹ کریں یا ویسے کسی کمرے میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں تو وہاں پر کوئی خدمت دین کی نہیں ہو رہی، وہاں پر حوالہ در حوالہ آپ کے اکابرین نے یہ کہا، میرے آپ کے اکابرین نے یہ کہا، مل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل یہ رویہ غلط ہے، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کے بالکل منافی ہے۔ کاش مسلمان امت اس آیت پر عمل کر لے تو یہ رویہ بھی مسلمانوں میں سے نکل جائے۔ جو اصل دائی کی حیثیت سے سوشل میڈیا پر آنا ہے انشاءاللہ وہ فضا بھی عام ہو جائے گی۔ تو بعض افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے، مثلا ان میں ایک بڑا نام اس وقت حسن اللہ یاری کا ہے، آپ نے بھی شاید ایک دو مناظرے ان سے کیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روش سے، جو روش حسن اللہ یاری صاحب کی ہے، جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اہل سنت عوام، یعنی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت عوام یعنی اس روش کی وجہ سے اہل بیت کے تعلیمات کے قریب آ رہی ہے یا مزید دوری کا باعث ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب کا دعوت کا جو انداز ہے وہ انبیاء والا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ نہ آئمہ والا ہے، کہ آئمہ نے جس حکمت عملی کے تحت بہت عرصہ خاموشی اختیار کی، پھر امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام کو جب اللہ نے موقع دیا، حالات سازگار ہوئے تو انہوں نے مکتب قائم کیا، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ان کے مدارس سے فارغ و تحصیل ہوتے تھے۔ انبیاء کی دعوت اور آئمہ کی دعوت کا تعلق حکمت عملی کے ساتھ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف کو اس طرح ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، اور اس دل دکھنے کی وجہ سے جو تھوڑا بہت اہل سنت کی نسبت تشیع میں فضائل اہل بیت کی ایک موسم ہے، ایک رواج ہے، محرم میں، ربیع الاول میں پورا سال اہل بیت کے مسائل اور فضائل پر مجالس منعقد کی جاتی ہیں، تو اس پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ یاری صاحب کے اس رویے سے اہل بیت اطہار سے لوگ دور بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو سنتے نہیں ہے کہ شیعوں کا مزاج یہ ہے، اس رویے کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے موقف کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرنا چاہیے،
بہت سی ایسی باتیں جو آپ کے نزدیک حق تو ہے لیکن اس کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے سے انتشار پیدا ہوگا یا الٹا ہمارے مسئلے کو ہی نقصان ہوگا، اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں نا، دین بیان کیا جاتا ہے نا، آپ نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں۔ اللہ یاری صاحب نے ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ کیا، بڑا خوبصورت مناظرہ ہے، اچھی ڈیبیٹ ہے، تمام مسلمانوں کی نمائندگی کی اللہ یاری صاحب نے، لیکن جب وہ اہل سنت کی روایات سے اہل سنت کی مقدسات کی تکفیر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہمیں بھی ملے ہیں کہ جو اللہ یاری صاحب کے اس رویے سے بہت سے شیعہ علماء کو سنتے ہی نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کا یہ رویہ، خود ان کے یہاں بھی اہل بیت اطہار کی عنوان سے جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اس میں شیعہ ہی سنتے ہیں۔ میں نے کسی سنی سے یہ نہیں سنا کہ اللہ یاری صاحب بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ ہر بندے نے یہی کہا کہ وہ تعصب پر مبنی گفتگو فرماتے تھے، اس میں دلائل وزنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے رویے سے میں سمجھتا ہوں ایون ہمارے ہاں بھی ناستی حضرات کے رویے سے لوگ صحابہ کرام سے بھی دور ہیں، اور وہاں صحابہ کرام سے متعلق اس طرح کے نازیبہ الفاظ بولے جانے سے لوگ اہل بیت سے دور ہیں، کیونکہ یہ میں مانتا ہوں کہ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کے عنوان سے مجالس کا ایک رواج تشیع میں ہے، اور ہمارے کئی سنی علماء، سنی عوام محرم میں ایام اعظام تشیع کی مجالس میں جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو بہت سے لوگ مزن ہو کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ عزاداری کے جلوس میں بھی شرکت نہیں کرتے کہ ان کے ہاں تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے باقی مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے رویے سے ہم مکتب اہل بیت کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم اگر ایسا نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ اہل بیت اطہار کی اس مقام کو سمجھ جاتے کہ اہل سنت میں ناسبیت آئی ہے معذرت کے ساتھ، اللہ یاری صاحب کے بیانات کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ ایکشن کا ریئیکشن ہے نا کہ انہوں نے تاریخی روایات سے صحابہ کی غلطیاں پکڑی، سنیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اہل بیت کی غلطیاں دکھاتے ہیں، دونوں تاریخ میں کھیل رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کی اجازت سے میں یہ بھی یاد کروں، کئی ویڈیوز اللہ یاری صاحب کی موجود ہیں کہ ان کی مجلس میں کئی ناسبیوں نے صریحاً اہل بیت کی گستاخی کی، اور اللہ یاری صاحب نے ان کو ویڈیو سے نکال دیا، لیفٹ کر دیا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ یہی بات اللہ یاری صاحب سے پوچھی جائے کہ وہ سنی کتنا بڑا صابر ہے جو آپ کے سامنے ابو بکر عمر کی تکفیر سن کر بھی آپ سے بات کرنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ یاری صاحب اتنا حوصلہ تو پھر پیدا کریں کہ آپ اپنے حساب سے ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے حساب سے باقیوں کا کفر بھی سن لیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن پھر برابر برابر کھلے نا۔ آپ نے چھکا مارا تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بول دیا، اگلے نے کیچ کر لیا تو آپ غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تو یا تو یہ رویہ دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو پھر اچھے طریقے سے میچ کھیلیں اور اس موضوع پہ بات کریں، لیکن میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچا، تعلیمات اہل بیت کو نقصان پہنچا، اور سنیے میں جو ناسبیت ہے اس سے صحابہ کرام کی عصمت اور معرفت کو بھی نقصان پہنچا۔ دونوں طرف صحابہ و اہل بیت کے مقام و مرتبے کو پس پشت کر کے لوگوں نے اپنے ذاتی رجحانات کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا، آپ کی طرف سے بھی کچھ ایسے افراد، یعنی آپ دیکھیں بلکہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک شخص یزید کے دفاع میں جیل میں گیا ہے۔ تو یعنی کچھ ایسے افراد جب میں کہ جو دشمنان اہل بیت کی تعریف کریں گے تو کیا وہی نتیجہ ادھر بھی سامنے نہیں آتا؟ یعنی چلو اگر خلفاء کی تعریف کریں یا دفاع کریں تو وہ اور بات ہے، ابھی تو بالکل یزید اور خاندان بنو امیہ کس طرح وہ دفاع کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی آپ کے مقدسات میں شامل ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اہل تسنن کی مقدسات کی ہم بات کریں، وہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اہل سنت پوری جماعت صحابہ کو قابل احترام آتی ہے، لیکن فردن فردن کون صحابی قابل احترام ہے کہ ہمارے ہاں مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر، یعنی خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کریں تو اس پر تمام سنیوں کا اتفاق ہے، یہ ہماری مقدسات ہے، یہ ہمارے سر کا تاج۔ لیکن مولا علی جن سے برسر پیکار ہوئے، مولا علی کا ایک سے سیاسی اختلاف تھا، ان میں 5 شخصیات جن کا تعلق شام سے بھی تھا،
وہ ہمارے ہاں اس درجے میں قابل احترام نہیں ہیں. البتہ آج کے زمانے میں ان کو غیر معمولی ترجیح حاصل ہے اور احترام دیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنیوں کا ایک طبقہ یا پورا سنی مذہبی چند ایک کو چھوڑ کر سیدنا علی کا جن حضرات سے سیاسی اختلاف تھا، جن کو بظاہر صحابی بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی مقدسات میں شامل کیا گیا. لیکن تمام اہل سنت، جب سے اہل سنت مسلک کی بنیاد ہے 1200 سال سے، کسی نے بھی ان شخصیات کو اپنی مقدسات میں شامل نہیں کیا. جن کا تعلق شام سے تھا، بہت سے صحابہ کرام خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، خود مولا علی کے اپنے بھائی ہیں، ان کا اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہے. طلحہ زبیر ہے، سید عائشہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن کے ساتھ مولا علی کا اختلاف شہادت تک رہا، آخری دم تک رہا. اختلاف ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ان کو اپنی مقدسات میں شامل کیا گیا. پھر آگے یزید تک بات چل پڑی، حجاج ابن یوسف تک بھی بات آ گئی، مروان ابن حکم تک بھی بات آ گئی. اہل سنت نے کبھی بھی ان کو نام لے کر اپنی مقدسات میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کتابیں بھری پڑی ہیں، فقہ کی کتابیں، فتاوی کی کتابیں، علم الکلام کی کتابیں، عقیدہ کی امہات کتب ان کے ان معاملات سے متعلق بھری پڑی ہے کہ ان کے معاملات درست نہیں تھے، مولا علی حق پر تھے. ابن یزید کے بارے میں تو بعض اکابرین نے لعنت کے الفاظ تک بیان کیے ہیں کہ ہمارا ایسے بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کی حکومت میں حسین ابن علی کا قتل ہوا یا ان کا خون بہایا گیا ہو. موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے تشیع کے بعض نظریات کا جواب دینے کے لیے ان ہستیوں کو بنیاد بنایا کہ معذرت کے ساتھ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن مجھے ایسے لگتا کہ ہم بھی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور بہت سے رویے ہم پر بھی ظاہر ہوئے، تو ہمیں اندازہ ہو کہ لوگ یہ اس لیے کرتے ہوں گے جب آپ کے پاس جواب نہ ہو کسی سوال کا تو آپ یہ دیکھتے کہ یہ مانتا کس کو ہے. یا تو آپ اس کی توہین کریں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کی توہین تو یہ کر نہیں سکتے، پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ دشمن کس کو مانتے ہیں، پھر اس دشمن کے فضائل بیان کریں گے صرف اشتعال دینے کے لیے. یہ شیعہ کے ہاں بھی ہوتا ہے، یہ سنیوں کے ہاں بھی ہوتا ہے. تو جن موصوف کو آپ نے نام لیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور وہ تو اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ان شخصیات کا دفاع کرتے کیوں ہیں. تو میرے خیال سے یہ کوئی سنیوں کی مقدسات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ موجودہ زمانے میں تشیع کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے منظر عام پر آنے والے رد عمل کی ایک کیفیت ہے. اس میں وہ لوگ ایسا اندھا ہوئے ہیں کہ بجائے تشیع کے ان سوالات کا جواب دقت نظر کے ساتھ دیتے، مطالعہ کر کے دیتے، انہوں نے ان شخصیات کو سر پر بٹھا لیا جن کو کبھی سنیوں نے لفٹ نہیں کرائی. صحیح. لیکن دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو ہے ان کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، گویا کو خیبر فتح کر کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ناصبیت ایک بڑا ٹولہ ہے اس وقت پاکستان میں. تو یہ جو ناصبی ٹولہ ہے اور نصیری ٹولہ ہے، یہ اسلام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ناصور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں نصیریت کو بھی اور ناصبیت کو بھی؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے جی. جب وہ رہا ہو کر آئے تو میں خود حیران ہوں، اور آپ بھی سے حیران ہوں گے کہ وہ عقیدہ حیات النبی کے اس طرح قائل نہیں ہیں. اور ہمارے تمام اہل سنت عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، اور وہ ان کو بدعتی کہتے ہیں. اور یہاں تک علماء دیوبند کے فتاوی جات ہیں، علماء بریلی کے فتاوی جات ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کو قبر انور میں حیات نہیں مانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ دیوبند کا بھی فتویٰ ہے. اس کے باوجود ان لوگوں نے ہی عدالت میں رٹ کر کے ان کی رہائی کا مقدمہ کیا. ان علماء نے جو کہ جس جماعت سے وہ ہے، وہ جماعت تو تعداد میں اتنی ہے بھی نہیں، پورا ملک پاکستان کے معاملے میں ان کے ساتھ تھا. جب وہ رہا ہو کر آئے تو پورا ملک پاکستان بڑے بڑے علماء، یقین کریں جو اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، میں نے ان کو ان کے ساتھ دیکھا، ان کو ہار پہنا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ علماء بہت بھولے ہیں، یا انہوں نے بھی سوچا کہ چلے انسانی اتحاد کر لیا جائے، ناسبی ہے تو کیا ہوا، سمجھا لے گے. اللہ جان کی نیت کیا تھی. لیکن حیران کن بات ہے کہ آج کل ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جن مسائل سے دوچار ہیں، ان کے معاملے میں کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا جس نے ساری زندگی رسول اللہ کا نام لیا، اہل بیت کا نام لیا، صحابہ کا نام لیا، ایک جملہ ان کے منہ سے نکل گیا، وہ غلطی پر ہو سکتی ہے، وہ خطا پر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا توہین رسالت اتنا
چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیں. تو یہاں پر تو کوئی نہیں آ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ نہ محمد علی مرزا سے ہے, مسئلہ نہ آپ کے اس موصوف عالم سے ہے, مسئلہ اہل بیت سے ہے کہ جو بندہ بھی اہل بیت سے وفا کرے گا وہ اس دنیا میں اس درجے میں عزت نہیں پائے گا. خدا کے ہاں تو عزتوں کے مقام کی بلندی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن یہاں پر جو حالات ہیں کہ جو محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ اس امت نے کیا ہے, ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہ امت وہی کچھ کر رہی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے پیچھے بھی وہی ایک ریزن ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ بھولے بھالے مزاج کے ساتھ چلے گئے, ان کو شاید باتوں کا علم نہ ہو یہ کیا کر, حالانکہ وہ لوگ بھی مبارکباد دینے کے جو خود یزید پر لعنت کرتے ہیں وہ بھی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسئلہ اہل بیت سے ہے کہ مرزا صاحب اگر رہا ہو کر آ جائیں, آپ خود سوچئے کوئی عالم دین ایون وہ علماء بھی جو مرزا صاحب کے حق میں ہیں وہ بھی کبھی ان کو مبارکباد دینے نہیں آئیں گے. تو مسئلہ وہی ہے کہ مسئلہ اہل بیت ہے. مرزا صاحب اہل بیت کا دم بھرتے ہیں, آج وہ اکیلے ہیں. وہ اہل بیت اتار کے چلے دم بھرتے ہوں گے, ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے, وہ کئی بار تو وضاحت دے چکے ہیں. لیکن جن کا اہل بیت سے اختلاف تھا ان کو غیر معمولی چونکہ وہ عزت دیتے ہیں, اس وجہ سے اہل بیت کے ماننے والے کو جیل میں رکھا ہوا ہے, کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اور جس نے اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھ دیا, ان کے فضائل بیان کیے, پورا پاکستان اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہی کچھ ہے کہ حسین ابن علی 72 انسانوں کے ساتھ 72 سپاہیوں کے ساتھ کربلا کے صحرا میں اکیلا تن تنہا خدا کی بارگاہ میں پیش ہوا. آج وہی حالات محبان اہل بیت کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ملک پاکستان اس وقت ناسبیت کی لپیٹ میں. آپ نے محمد علی انجینئر صاحب کا نام لیا ہے تو دیکھیں بہت ساری باتوں میں ان سے اختلافات ہیں, اس میں شک نہیں ہے. بہت ساری باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ بات سے اتفاق کریں, لیکن یہ جو بات کی گئی کہ توہین رسالت, اب دیکھیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے بھی نقل قول کیا ہے. یعنی مثلا قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قال المسیح جو ہے نا وہ نعوذ باللہ, یہ توحید تو کیا قرآن مجید میں بھی نہیں ہے کہ خدا نے بھی کہا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ بات درست نہ ہو کہ عیسائی یعنی یہ ممکن ہے یہ بات نہ کرتے ہوں کہ نعوذ باللہ جو پیغمبر کے بارے میں انہوں نے بات کی, لیکن کیسے توہین رسالت لازم آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی. ہم تو خود اس پوری کاروائی میں علی بھائی کے ساتھ شریک ہے, قانونی اعتبار سے بھی ہمارے رابطے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. میں نے خود اس پر اپنا بیان بھی دیا اور مختلف اہل علم کے پاس جاگا, ان سے ان کا موقف بھی لیا علی بھائی کے حق میں, یا اوور آل جو حق بیان کرنے کا ایک حق ہے. مرزا صاحب کی تائید نہ بھی ہو توہین رسالت اس طرح ثابت نہیں ہوتی. جو آپ نے شروع میں سوال کیا, یہ بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ قانوناً ہمیں توہین کی شرعی تعریف کرنی چاہیے. میری آپ کی عقیدت کی بنیاد پر توہین کے فیصلے نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی توہین کا مسئلہ ہو, اہل بیت اطہار کی توہین کا مسئلہ ہو, یا انبیاء کی توہین کا مسئلہ ہو, توہین اسی کو قرار دیا جائے گا جو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں توہین بنتی ہے. ہمارے ہاں 99% میری آپ کی عقیدت ہے جس کی بنیاد پر وہ جملہ مجھے پسند نہیں آ رہا اور میں نے افسویات کٹوا دی. یہاں پر بھی انجینئر صاحب کی طرف سے یہی کچھ سامنے آیا کہ بھائی وہ جملہ مرزا صاحب کو بھی اتنا ہی ناپسند ہے جتنا آپ کو ناپسند ہے. اس بندے نے نقل کیا ہے, وہ نقل کرنے میں آپ یہ کہیں کہ علی بھائی آپ عیسائیوں کی طرف سے غلط بات کر رہے ہیں, تو آپ کی غلطی ہے, آپ کی معلومات پوری نہیں ہے. لیکن یہ گستاخی کیسے ہو گئی؟ گستاخی اگر ایسے ہی ثابت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, تو ہمارے ایک جاننے والے نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ سب سے پہلے تو ہم صحیح بخاری کو فارغ کریں گے جس میں انبیاء کی گستاخیاں لکھی, لیکن وہاں پر ہم تعویل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم صاحب ہدایہ فقہ حنفی کی کتابوں کو ہم سامنے لے کر آئیں گے. تشیع کے ہاں آپ دیکھیں بھائی پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا کہ روایت کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ نقل ہو جاتے ہیں سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہیں, لیکن ایک بندے نے ارادے سے وہ بات نہیں کی, جملہ پڑھ کے سنا رہا ہے اور اس کا مقصد بھی وہ نہیں ہے نقل کو کرنا باشد. تو اگر اس طرح آپ توہین پر بات کرنا شروع کر دیں گے تو احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کی تکفیر کی, تو علماء دیوبند نے جواب میں ان کی باتوں کا بھی جواب دیا. اور آج کا جو دیوبندی مناظرین ہے وہ بریلویوں کی باتیں سامنے لا رہے ہیں کہ بریلوی کس درجے کی بات کر رہے ہیں, معاملات کو چلا رہے ہیں.
چلے بہت یہ شکریہ. وہ باتیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا مچیا ہے. ایک منٹ. جی جی کتابوں میں بہت ساری باتیں ہیں. جی جی تو اس حوالے سے چلا ایک عام طور پر جی میں عام طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کا جملہ نقل کرنا گستاخی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آپ نے خود ہی شفا کیا. قرآن مجید میں اللہ نے گستاخانہ اقوال نقل کیے ہیں. اتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے کہ کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یا عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. یہ کتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے. اللہ کی توحید. توحید رسالت سے بھی بڑا عقیدہ ہے, لیکن اللہ نقل کر رہا ہے اور اس کا رد بھی کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا اس عقیدے کی تائید کی ہے؟ مرزا صاحب نے کیا اس لفظ کو بطور فضیلت بیان کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی بات ہے آغا صاحب کہ مسلمانوں سے جب آپ بدگمان ہو جاتے ہیں نا تو پھر اتحاد کی روش مسلمانوں میں نہیں رہتی. جب آپ نے پہلے ہی ٹھان لیا کہ اس بندے نے جب بھی بات کرنی ہے فضول بات ہی کرنی ہے. ایون آپ تشریحوں کے بارے میں دیکھ لیں, جب بھی آج کل اسلام آباد میں مختلف مجالس میں جانے کا اتفاق ہوا, میں اربعین کے جلوس میں گیا, لوگوں نے بڑی محبت دی. اتحاد کا غیر معمولی آپ سمجھ لیں کہ ایک تصویر سامنے آئی. اربعین کے جلوس میں نے شرکت کی, محرم کے جلوس میں یہاں شرکت کی, مجالس میں نے انور نجفی صاحب کی مجلس میں شریک ہوا. اور شیعہ عوام اتنی محبت کرنے والی ہے کہ میں خود اشکبار ہوتا ہوں کہ محمد و اہل بیت محبت سے ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے, لیکن اللہ نے جو نسبت دی ہے تھوڑی بہت کہ کس قدر لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. لیکن ہمارے وہ سنی علماء دور سے شیعہ عالم کا جو لباس ہوتا ہے دور سے دیکھ کر دماغ میں ایک ہی بات جاتی ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتا, یہ صحابہ کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے. تو یہ جو ہے نا بدگمانی ایک مسلمان سے جو مرزا صاحب کے بارے میں ہو رہی ہے, اس بدگمانی سے بھی ہمیں نکلنا ہے. یہ بھی اتحاد میں رکاوٹ کا باعث ہے کہ بھائی ہر شیعہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر شیعہ حسن اللہ یاری صاحب کی طرح نہیں ہوتا. تشیعوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, اور آپ دیانتداری کے ساتھ شیعہ کتابوں کا مطالعہ کریں, آپ کو یہ تبرہ بازی نہیں ملے گی. یہ خطیبوں نے ممبروں پر, ایون ذاکروں نے ممبروں پر صحابہ کرام سے متعلق ان کی نیت پر بھی میں شک نہیں کرتا, وہ اہل بیت کے معاملے میں غیر معمولی مخلص ہو گئے. اور ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال بیٹھے جو نہیں نکالنی چاہیے تھی. کاش وہ صاحب بصیرت علماء کی صحبت میں بیٹھتے اور ان سے سیکھ لیتے کہ فدق کا مسئلہ بھی بیان کیسے کرنا ہے, حدیث کرتاس کو بھی بیان کیسے کرنا ہے, تاکہ ہماری بات بھی پہنچ جائے